मैं हूं फरियादी। तो आज हम मुखातिब हैं कश्मीर से। इस वक्त हम कश्मीर के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जिससे थोड़ी देर बाद ही हम LOC के पास होंगे और आपको वो साइट दिखाएंगे जहां पर भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान के तैयारों ने गिराया, उनका जहाज़ वहां पे क्रैश हो गया और उसके बाद जैसे कि कहते हैं द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। 27 फरवरी को जिस तरह अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत की जवारियत का जवाब दिया, वो हम सबको हमेशा के लिए हमारे सर फ़ख्र से बुलंद रखेगा। हम आज ख़ास तौर पर ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं आपको दिखाने के लिए कि भारत ने हम पे दो तरह का अटैक किया था। एक अटैक तो फिज़िकल अटैक था जिससे वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को के वक़ार को मजरूह करें, मगर उससे बड़ा अटैक जो था वो एक मीडिया का प्रोपेगेंडा का अटैक था। भारत असल में ये बावर कराना चाह रहा था कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स है और वो पाकिस्तान में किसी वक्त भी दाखिल हो सकते हैं, पाकिस्तानियों को घुस कर मार सकते हैं। ये वो प्रोपेगेंडा मशीन थी जो बड़े अरसे से हम देख रहे थे। पुलवामा से इसको फोर्सफुली इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी। पुलवामा एक बहुत बड़ा ड्रामा था, उस ड्रामे में आज भी बहुत सारे सवालात हैं। उसके बाद हमने देखा कि बालाकोट में भारत ने एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया और ये बावर कराने की कोशिश की गई कि उन्होंने पाकिस्तान पे कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। उस सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत बहुत जल्दी दुनिया पर आश्कार हो गई। हमने उनको बावर करा दिया कि क्या हुआ, और फिर खुद ही भारत के प्रोपेगेंडे का जब मुँह चाक हुआ तो उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ वो भाग सकते। हम आपको जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ भारत के लिए झूठ के एक्सपोज होने पे जो सुबकी होती है किसी को भी, उसकी आपको पिनिकल नजर आएगा। भारत ने दुनिया को ये बताना चाहा कि बड़ी पावर वो है, ज़्यादा हथियार शायद उनके पास हैं, ज़्यादा ताकत शायद उनके पास है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान की फोर्सेस ने बताया कि सच से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिस तक भारत ने ये प्रचार किया कि उन्होंने यहाँ पर आकर ना सिर्फ वो अंदर आए हैं और उन्होंने कोई बहुत बड़ी तबाही मचा दी है, उसी वक्त आपको याद होगा कि ट्वीट आई थी जनरल आसिफ गफूर की जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय तैयारे बहरहाल कश्मीर में आए हैं और अपना पेलोड गिराकर वो चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टर्स आए, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स आए और उन्होंने दिखाया कि हमारे कव्वे और हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाने के अलावा भारत कुछ नहीं कर सका। इस वक्त हम जहाँ पहुँच गए हैं आपको बहुत ही हिस्टोरिकल मनाज़र दिखाने जा रहे हैं। पीछे वो गांव है जो कि पूरी दुनिया में अब मशहूर है, पूरा इस गांव का नाम है, और यहाँ वो लोग थे जिन्होंने अभिनंदन साहब को, विंग कमांडर थे वो, उस वक्त वेलकम किया था पाकिस्तान में। आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान फोर्सेस ने वेलकम टू पाकिस्तान का जो मैसेज दिया था अभिनंदन को, वो एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे दिया था। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, हम आपको आगे जाके दिखाएंगे, यहाँ पर प्लेन का एक हिस्सा इधर गिरा था, मेन जो मलबा था वो यहाँ पर आया था, मगर खुद अभिनंदन साहब जो हूरा गाँव आपको नजर आ रहा है पीछे, अब आपको दिखाते हैं, आपको शायद वो वाइट छत नजर आ रही हो घर की, उसके बिल्कुल पास एक नाला है, वहाँ पे वो गिरे हैं और उसके बाद भागते हुए आए हैं। उससे बिल्कुल ऊपर अगर आप पहाड़ी पे देखें आपको दूसरे घर की छत नजर आ रही होगी, वहाँ पर प्लेन का एक पहला हिस्सा जो अलग हुआ है वो उधर गिरा हुआ था। ये सब पाकिस्तान का एरिया है। उसके ऊपर अगर आप देखें आपको नज़र आ रही है जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे LOC है, लाइक जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स आपको वहाँ पे LOC नज़र आएगी। सो उसके उस तरफ भारत है, ये पाकिस्तान का इलाका है। और यहाँ तक जब अभिनंदन ने कोशिश की कि पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर आए, तो भारत की जो प्रोपेगेंडा मशीन थी जो कई सालों से बॉलीवुड के थ्रू बार बार घुस कर मारूंगा का एक झूठा मंत्रा बेच रहे थे। आपको याद होगा कभी मूवीज़ के में ये बात कही जाई थी, कभी नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो अपनी स्पीचेस में ये बात कहते थे, दीगर लोग ये बात कहते थे। सो जो ये एक मंत्रा था, जो एक प्रोपेगेंडा टूल था, जो एक लाइन थी घुस कर मारूंगा, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा एक्सपोज किया कि इससे ज़्यादा एक्सपोजर कोई नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं दुनिया के सामने नंगा हो गया भारत। पुलवामा के बाद भारत के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ गया था कि हम कोई भी झूठ बोल लें हम उससे बड़े मज़े से निकल जाएंगे। पुलवामा में भी उन्होंने झूठ बोला, अगेन उन्होंने बालाकोट में यही झूठ बोलने की कोशिश की, ख्वाबों में सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे, एक बेचारे कव्वे और कुछ दरख्तों को मार के वो समझते रहे कि हमने एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया। आपको याद होगा जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन बहुत सख्त दुखी था पाकिस्तान, परेशानी थी, प्रोपेगेंडा की मशीन सरगर्म थी, मगर उसके बाद
جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستانیوں نے ریٹیلیٹ کیا اور اس کی مثال ابھینندن، اور ایسا ریٹیلیٹ کیا کہ آپ کو ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ مل گئی، پھر بھارت کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ قندھار شریف میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں کے 3 ویری رسپیکٹیبل بزرگ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی وٹنس ہیں یہ اس دن 27 فروری کے واقعات کی۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، آئی وٹنس اکاؤنٹ سے بہتر کوئی بات نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اپنا نام ضرور بتائیے گا۔ میرا نام سید صابر حسین شاہ ہے۔ ایسا واقعہ کوئی اور یاد ہے کہ یہ ایک الگ ہی واقعہ ہوا تھا؟ 65 کی جنگ دیکھی ہے ہم، وہ بھی دیکھی ہے؟ اچھا اوکے، تو آپ لوگ لیکن یہ جو لطف آیا اس دفعہ یہ اچھا ہوا کیا؟ جہاز گرتے ہوئے دیکھا ادھر اپنے علاقے میں۔ تو آپ ادھر ہی تھے اس دن؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ تھے؟ یادگار بنی ہے میں اسی جگہ میں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر جب جہاز کو اس نے فائر مارا نا تو جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے گرے اس پورے علاقے میں۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا آسمان پر؟ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے سیٹ گری ہے اس کی۔ اوکے 15 منٹ کے بعد پھر 2 پائلٹ ایک آیا نیچے، اوکے ٹھیک ہے۔ نیچے آیا، اس نے رسیاں کھولی ہیں اپنی، پھر بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے سے لڑکے تھے 2-3، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس ویپن تھا، ٹھیک۔ تو پھر اس نے فائر بھی کیا 1-2 دن۔ اس کے بعد انہیں لڑکوں نے پکڑ لیا اس کو، اوکے پکڑنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے انہوں نے۔ اتنے میں آرمی آ گئی ہے، پھر تو یہ آپ سب ادھر سے دیکھ رہے تھے؟ ادھر سے دیکھ رہا۔ اوکے، پھر اس کے بعد آرمی آئی ہے، پھر انہیں لڑکوں نے آرمی کے حوالے کیا اس کو۔ کتنی دیر سے آپ کو آوازیں آ رہی تھی؟ تقریباً 15 منٹ اوپر جہازوں نے ایسے رونڈ مارا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فائر مارا ہے، ایک کو جب فائر مارا تو وہ انڈیا میں جا کے گرا ہے۔ اچھا اس کو آگ لگی ہوئی، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ بھی دیکھا آپ نے؟ وہ بھی دیکھا میں نے۔ دوسرے کو جب مارا وہ ادھر گرا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا جب دیکھا تھا؟ پھر جب میں نے دیکھا کہ ٹکڑے آ رہے ہیں اوپر سے، یہ تو اللہ نے جنگ ہو گیا، پھر میں گھر سے نکل کے اس جگہ پہ ہوں، میں نے دیکھا پائلٹ اوپر سے آ رہے ہیں۔ اوکے، وہ بھی دیکھا آپ نے ابھینندن صاحب کو آتے ہوئے؟ دیکھا۔ اوکے، اور آپ کو سمجھ آئی تھی کہ پاکستانی میں گر رہا ہے؟ یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ انڈیا نے کہ پتا پاکستان لگ گیا تھا یہ جہاز انڈیا کا گرا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ اس کی شکل دیکھی انڈیا کی تو فوراً سمجھ آ گئی آپ کو۔ تو آپ بھی اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام مسعود حسین شاہ، میں سنداڑ کا رہائشی ہوں، اوکے۔ سمانی ضلع پمبر، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاز کو جب فائر اس نے کیا ہے پاک ایئر فورس نے، تو وہ پیرگڑی کے اوپر سے اس نے فائر کیا ہے۔ ٹھیک، وہ کدھر ہے؟ پیرگڑی وہ سامنے ہے پہاڑی، اچھا اس سے، اس کے آگے میر پر ہے۔ اچھا اوپر جب دونوں جہاز آئے، وہ ہمارا جہاز اوپر تھا، وہ انڈیا کا جہاز نیچے تھا، تو ہمارے ایئر فورس کے طیارے میں سے آواز آئی ہے، اور وہ 2 دفعہ آواز آئی۔ پہلی آواز آئی ہے اس نے فائر کیا، دوسری آواز آئی ہے جہاز میں سے غبارے بے شمار نکلے ہیں، اوکے، اور پھر اس طرح وہ جہاز سینٹر سے کرش ہو گیا ہے۔ اوکے، پھر اس کو آگ لگی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ اچھا، آگ لگی ہوئی تھی، نیچے وہاں سے آیا، بہت زیادہ پر تھے، ادھر بھی گرا ہے؟ ہم نے کوٹلا میں آ کر گرا ہے۔ ٹھیک ہے، کوٹلا میں آ کر گرا ہے، پھر جو ہے نا سارے آدمی دوڑ پڑے کہ یہ جہاز گر گیا ہے، اور پیراشوٹ بھی ادھر سے آ رہا تھا۔ 2 بار ان کا جہاز جو ہے وہ باٹر پر گیا ہے۔ وہاں سے ہمارے پائلٹ نے وہاں سے گیر کر پھر پیچھے لائے، پھر وہ جیلم کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح جیلم سے پھر 10 منٹ کے بعد پھر وہ واپس آئے، پھر اس نے شوٹ کی۔ اس نے کہا کہ اگر 2-3 سیکنڈ اور نہ فائر کرتے تو وہ بارڈر کراس کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹائم پہ کیا پریسیشن ٹو اسٹرائک، ہاں، کہ فوری طور پر اس نے بھانپ دیا اور فائر کر دیا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو پہلی بار آپ نے کیا کی؟ بہت عوام تھی، وہ بھی بچ گئی ہے، جی ان کو گولا بھی نہیں لگا۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو جہاز جہاں گرا ہے وہاں پر بھی وہ ویران جگہ تھی، جہاں پر اس کے ٹکڑے گرے وہ بھی ویران جگہ پر گرے ہیں، گھروں کے نزدیک گرے ہیں، بندے اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے۔ تو آپ کا کیا نام ہے اور آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عارف حسین شاہ میرا نام ہے جی، تو میں ادھر نیچے میرا گھر ہے سڑک کے نزدیک۔ اوکے، ہم پوری فیملی باہر دیکھ رہے تھے اوپر جہاز کا نظارہ جو وہ گھوم رہے تھے۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت کہ کون سے جہاز ہیں، انڈیا کے ہے پاکستان کے، کیا بات ہے۔ تو جب اوپر سامنے اوپر سے اس کو 2 فائر لگے نا، تو ہم نے اڑتا ہوا دیکھا، ٹکڑے ہزاروں کی شکل میں بکھر گئے۔ تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ جہاز ختم ہو گیا ہے، یہ نہیں پتا کس کا ہے۔ میرے سامنے اوپر ایک ٹینکی اس کی آ رہی، 12 فٹ لمبی تھی وہ ٹینکی، تو ایسے ایسے کرتی آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی میزائل ہے، گھر والوں کو بولا، میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، اوکے، ہاں، یہ ٹینکی آ رہی ہے یا میزائل آ رہا ہے؟ جی جی جی، تو اگر میزائل ہے تو یہ پورا سندار تباہ ہو جائے گا۔ ہم اندر گئے تو ہمارے گھر کے نزدیک بھی ٹینکی پڑی، اس کی آواز نہیں آئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ چھنی ہوئی تھی، وہ ٹینکی تھی۔ اوکے، تو ایک اس کا جو ہے پار ہے نا وہ شیر کے ساتھ لگا،
ٹھیک. تو اللہ کا کرم ہے وہ ذرا جگہ اپنی شیر کو لگے. اوکے, آپ کے گھر پر؟ اچھا, ہزاروں ٹکڑے بکھرے اس جگہ پر. ٹھیک, خدا کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ ذرا میسج دینا مودی صاحب کو. ہاں, مودی کو ہم چیلنج کرتے ہیں نا, آئندہ ایسی غلطی نہ کرے. اگر غلطی کرے گا تو منہ کی کھانی پڑے گی. ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. ہم اب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جتنی ہماری پاک فوج بہادر ہے, دلیر ہے, خدا کی قسم کسی ملک کی اتنی دلیر فوج نہیں ہے. تو یہ ساری کہانی سن کے میرے تو جذبات بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے گرم ہو گئے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہوگا. آپ لوگوں کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کشمیر آئے ہیں, اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ ابھینندن صاحب ہو کر گئے ہیں, تو پھر ہم نے سوچا تھوڑی چائے بھی پی لی جائے. اب کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر آئے ہو چائے نہ پیے؟ ویسے بھی وقت بریک کا ہو رہا ہے, آپ بریک پہ جائیے. اینڈ دا ٹی از فینٹاسٹک. آپ لوگوں نے شاید ایک بڑی مشہور مووی ہے ٹاپ گن, اس کا ایک سین بڑا مشہور ہوا تھا کہ پلین جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے ہیرو ہیں ٹام کروز صاحب, وہ موٹر سائیکل پہ اس کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں. ہی از آلسو پائلٹ. ابھی اس کا پارٹ 2 سیکول بھی آیا ہے, سو شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہو. جو کہانی میں اب آپ کو سنانے لگی ہوں, اینڈ اٹس اے ریئل اسٹوری, اٹس ناٹ اے مووی, اس میں بھی آپ کو اسی قسم کی سینز نظر آ رہے ہیں. جس وقت بھارت کا طیارہ آیا ہے پاکستان کے اندر, تو یہ 2 صاحبان جو میرے ساتھ موجود ہیں, یہ بتا رہے ہیں یہ موٹر سائیکل پر مارکیٹ کے اندر موجود تھے, اور یہ اس کے پیچھے پیچھے موٹر سائیکل پر ہی فالو کرتے ہوئے آئے ہیں, اور پھر انہوں نے تمام منظر دیکھا ہے. صاحب آپ بتائیں کیا ہوا تھا 27 فروری کو؟ ہم نے دیکھا کہ جہاز جب ہٹ ہوا, ہمیں فائر کی آواز آئی, تو ہم نے جب نگاہ دوڑائی آسمان کی طرف, تو ایک جہاز میں نظر آیا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا. اچھا. تو ہم نے پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اپنا پاکستان کا کوئی جہاز ہے جس کو مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا معاملہ بن گیا. تو جب ہم وہاں سے اسی وقت ہم نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور ہم دونوں نکل پڑے. جب ہم یہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم آئے, تو میں نے دیکھا پیراشوٹ جو اس کے جہاز کے ساتھ تھا, اس پہ جب میری نظر پڑی تو میں نے اس کو بولا کہ یہ جہاز ہمارا پاکستان کا نہیں ہے, یہ انڈیا کا. اچھا, پیراشوٹ سے ہمیں پہچانا؟ پیراشوٹ سے پہچانا. پیراشوٹ کا کلر جو تھا نا, ٹھیک ہے, وہ انڈین کلر تھا. رائٹ. تو وہاں سے میں نے پہچان لیا کہ یہ انڈیا کا. ٹھیک ہے. سو آپ نے ہوا میں دیکھا ان کو, پھر آپ ادھر چلے گئے؟ پھر ہم ادھر چلے گئے. ہاں. وہاں پہ جب ہم پہنچے تو پہاڑی کے ساتھ چھتری پڑی ہوئی تھی, پائلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اوکے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ نیچے نالے کی طرف گیا ہے. تو میں نے طیب بھائی کو بولا, میں نے کہا آپ ادھر سے نیچے اتر جاؤ, میں ذرا دوسری سائڈ سے پھر کے آتا ہوں, کیونکہ پہاڑی سلسلہ یہاں پہ میدان تو ہے نہیں ہے. تو اتنی دیر میں یہ طیب بھائی پہلے پہنچ گئے, میں ذرا تھوڑا بعد میں پہنچا. جب میں پہنچا تو دیکھا کہ انہوں نے وہ نالے کے اندر اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. جی طیب بھائی کیا ہوا پھر؟ اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. ہمارے ادھر ایک بابا ہیں رحمان صاحب, انہوں نے بولا کہ تم انڈیا میں. اوکے. تو اس نے انڈیا کے نعرہ لگانا شروع کر دیا, جے ہند جے ہند. تو ہم پاکستانی تھے, ظاہر ہے کشمیری. تو آپ لوگوں نے مذاق کیا ان کے ساتھ کہ انڈیا میں؟ تو ہم کو جوش آ گیا, ہم سے رہا نہیں کہ ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ سمجھ گیا کہ میں انڈیا میں نہیں ہوں, پاکستان میں ہوں. تو اس نے اپنا وائپن نکالا اور 1-2 فائر کیے بھائی, اور پھر بھاگنا شروع کر دیا. ہم بھی اس کے پیچھے ہو گئے. تو وہ وقفے سے ایک فائر کر رہا تھا, 1-2 فائر کر رہا تھا. پھر جو وہ نالے میں گیا تو اس نے ادھر چھلانگ لگا دی, تو پانی کا نہیں پیا. تو میں نے بھی مگر اس کے پیچھے ادھر چھلانگ لگا دی, تو اس کو ہم نے دبوچ لیا, ہمارا پیٹ. اوکے, آپ نے اس کو پکڑا تھا. اور بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ جی اور بھی تھے. تو کتنے لوگ تھے؟ یہ 6-7 آدمی تھے. بس پکڑ لیا آپ نے. تو آپ پہلے ابھینندن صاحب کو پکڑنے والے ہیں, تو آپ نے پھر کیا بات چیت کی ان سے؟ ادھر بات چیت نہیں ہوئی, صرف ادھر بس پکڑائی ہوئی. مارنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اتنی دیر میں پاک آرمی کے جوان آ گئے, انہوں نے اس کو ادھر سے آپ لوگوں سے منع کیا کہ نہ مارے. میں لے لیا. مار کیوں رہے تھے آپ اس کو؟ مار اس لیے رہے تھے کہ دیکھیں وہ آئے روز ہمارے ملک میں آیا کیسے ہے. وہ تو ادھر لڑائی کے لیے آیا تھا, ہمارے ادھر میزائل پھینکنے کے لیے آیا تھا. تو ہمارے کشمیر میں وہ آئے روز ظلم و ستم کرتے ہیں, جیلنگ کرتے ہیں.
تو ہم ادھر بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں, ہمارا نقصان کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے اندر جو انڈیا کا لیے غم و غصہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آرمی نہ آتی تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑتے. اچھا, اوکے. تو یہ آرمی کی مہربانی ہے. تو آرمی نے کہا کہ آپ لوگ ہٹ جائیں. جی, آرمی نے ہم کو ہینڈ اپ کیا کہ اس کو چھوڑ دو, تو اپنے حوالے کر دیا. آپ نے بھی تھپڑ پر لگایا ہے؟ نہیں, میں نے آپ نہیں لگایا, وہ انہوں نے کہا. کیونکہ یہ انٹرنیشنل رول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ اپنا تعارف کرا دے, جی جی بتا دے, تو اس کو مارا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. تو ہم نے پھر اتنی دیر میں آرمی والے تو آگے تھے, انہوں نے ہم نے اس کے آرمی والوں کی ہینڈ اوور کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ لوگوں نے نعرے لگائے کیا؟ ذرا مجھے لگا کے بتائیں نا کیسے لگائے تھے آپ نے؟ پاکستان زندہ باد. تو اگر دوبارہ آپ کے خیال سے کسی میں ہمت ہو سکتی ہے ابھی دوبارہ آنے کی؟ انشاءاللہ وہ دوبارہ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو لگی ہے تو انڈیا والے تو نہیں آئیں گے, وہ ابھینندن خاص کر کے نہیں آئیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. ہیرو بنایا ہوا ہے تو مگر ہاں ویسے اس کو ہیرو بنتا ہوا دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو پکڑا ہے, کیسا لگتا ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ دیکھ کے وہ دیکھیں ادھر وہ پیڑیں کھا کے گیا ہے, انڈیا اتنا نقصان کر کے گیا ہے سوری کہ وہ اس کو اتنا ہیرو بنا رہے ہیں کہ مار کھا کے جانے والے کو ہیرو بنا رہے ہیں. ان کو بھارت کا سب سے بڑا میڈل ملا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ میڈل ملا ہے. اگر میرے خیال میں یہ انڈیا کی بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک جہاز بھی وہ پائلٹ دے کے آ گیا پاکستان کو, اور خود بھی قیدی ہو گیا ہے, اور اس کو میڈل دیا جا رہا ہے. یہ تو عجیب کہانی ہے. اس طرح کے ان کو اور میڈل چاہیے تو اور کو بھی بھیجیں, تو اور میڈل بھی مل سکتے ہیں یہاں پہ. ہم اس کی ان کی خاطر تو ادا کریں گے جس طرح ابھینندن کی ہے, تو اور بھی میڈل دیں ہمارا. چلیں اس طرح کے میڈل ان کو ملتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار. چلیں, یہ تو آپ کی طرف سے اوپن آفر آ گئی ہے کہ اگر انڈینس کو چاہیے میڈلز, اور ویسے میں تو ایڈوائز کروں گی کہ رہنے دیں, کافی ہو گیا, لیکن اگر آپ کو میڈلز اور چاہیے تو یہ لوگ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ ویلکم ٹو پاکستان. کشمیر جنت نذیر کے ہورا گاؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پیچھے سے نظر آ رہا ہے, وہی ہسٹوریکل گاؤں ہے, اور عبدالرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ اس وقت اپنے گھر میں تھے جس وقت یہ تمام ہسٹوریکل واقعات ہوئے. آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرا گھر ہوڑا میں. سب سے پہلے تو فضا میں بہت شور تھا, ٹھیک, جہاز ادھر ادھر جا رہے تھے. اچھا, یہ سب آپ گھر سے دیکھ رہے تھے؟ چھت نظر سے ان میں, اچھا چھت پہ چڑھ گئے آپ, ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد جو ہے نا جہاز آیا اور اس کو آگ لگی ہوئی تھی, اوکے, اور شعلے نکل رہے تھے. یہ ہمارے گھر کے اوپر سے نکلا, نظر آیا آپ کو؟ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ ہمارا پاکستان کا جہاز ہے, یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ انڈیا کا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا, جب جہاز گرنے کے بعد پھر کافی دھماکے بھی ہوئے ہیں جہاز کے گرنے کے بعد. اوکے, وہ فیول کی ہوئی ہوگی, ٹھیک. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا پیراشوٹ ہمارے گھر کے سامنے, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد, اوکے, سامنے آئی, آپ کے گھر کے سامنے آ گئی؟ سامنے آئی. اچھا, تو پھر تو آپ نے سب دیکھا وہ؟ تو سب نے دیکھا. ٹھیک. پھر میں پانی لے کے ایک جگ میں پانی لیا اور ایک گلاس میں گلاس ساتھ لیا اور اس کے پاس آپ نے کہا کہ بندہ ہے, اس کی مدد کرو. وہ گرا نہیں تھا, اچھا, نہیں آیا تھا, اوکے, اوپر ہی تھا. تو میں وہاں پہنچ آیا. میرے پہنچنے کے بعد وہ نیچے گرا ہے. گرنے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ پلیز میری ہیلپ کریں. میں نے بولا کیا ہیلپ کریں؟ بولتا کہ مجھے پانی پلائیں. میں نے بولا میں آپ کو پانی پلاؤں گا, لیکن آپ اپنا پسٹل جو ہے یہ نیچے رکھیں. ٹھیک, یہ آپ کی بات ہو رہی تھی ابھینندن سے؟ اس کی اور میری بات ہو رہی ہے. تو آپ پہلے آدمی تھے جو ابھینندن سے ملے؟ پہلا آدمی. اس کے بعد اس نے اپنا پسٹل نیچے نہیں رکھا. بولتا کہ پلیز میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری ہیلپ کریں. میں نے بولا کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے, میں آپ کا ٹریٹمنٹ بھی کراؤں گا اور پانی بھی پلاؤں گا, آپ اپنا پسٹل نیچے رکھیں. میرا یہ ارادہ اور یہ خیالات سے کہ یہ نیچے رکھے اور میں یہاں اس کو پکڑ لوں. اور میں اتنے جذبات میں تھا اس ٹائم کہ انہوں نے دیکھو کہ ہمارے بالا کوٹ میں کتنا نقصان کیا. نقصان تو جانی نہیں ہوا, وہ تو درخت ہی گرے یا کوئی ایک دو کوے لیکن آ کے کوشش کی پاکستان میں آنے کی. جی, پاکستان میں آیا اور پاکستان میں آ کے اس نے کتنا کوشش کر کے اندر گھسایا اور نقصان کرنے کے لیے آیا ہمارے پاکستان میں. اس لیے ہمارے جذبات بہت تھے. پھر اس نے بولا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے بولا کہ آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل مجھے دیں. میں نے بولا موبائل تو میرے پاس ہے لیکن بیلنس نہیں ہے. پھر بولتا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بولا یہ انڈیا ہے. بولتا انڈیا کون سی جگہ؟ میں نے بولا کہ انڈیا جو ہے یہ قلعہ ہے. پھر اس نے یہ ہند کا نعرہ لگا. اوکے, آپ نے کہا انڈیا ہے, اس نے مان لیا کہ انڈیا ہے. اوکے, میں تو انڈیا میں ہوں. ہاں, تو یہ ہے وہ شخصیت جنہوں نے ابھینندن کو کہا کہ یہ بھارت ہے.
आप मजाक कर रहे थे उससे? इसलिए मैंने उसको बोला बस कुदरत की तरफ से मेरे जुबान से राखी रामी का भारत है। ये भारत है, ये इतना थोड़ा जो खुश हो जाए, हाँ। हमारी पाक आर्मी पहुंच जाए उसको ठीक है, ठीक। इसलिए मैंने उसको ये और उन्हें नारे लगाए अपने। फिर उसने क्या किया कि हमारे ये लोग जो दाएं बाएं से जो है ना इस पहाड़ी के ऊपर आ गए और इन्होंने शोर शराबा किया कि हिंदू है, इसको मारो, काफिर है, इसको पकड़ो और इसको मारो, पत्थर मारो। वो खड़ा हुआ, पैराशूट की रस्सियाँ उसने उतारी, उतारने के बाद उसने उसको समझ आ गई कि मैं पाकिस्तान में हूँ। हाँ, फिर उसने पता ये जब इन्होंने बोला ना कि नारे लगाए वो पकड़ो इसको मारो हिंदू तो फिर वो भागे। फिर उसको पता चला मैं तो पाकिस्तान में हूँ। तो फिर वो उसने क्या किया कि कागज एक निकाला, जेब से कागज निकाला और इतना सारा कागज था। मैं तो इतना दूर था जितना ये, ठीक है, इधर अभिनंदन थे, ठीक, राइट। तो फिर उसने क्या किया, वो कागज फोड़ करके वो खा लिया, निकल गया। अच्छा, राइट। निकलने के बाद दूसरा निकाला, वो इतना सारा था पेपर, उसको टुकड़े टुकड़े, वो खा तो नहीं सकता था तो उसने टुकड़े टुकड़े किया। ये सब आपके सामने होता था? ये मैं उसका मंजर देख रहा हूँ सामने। फिर उसने वो फेंक के रस्सियाँ उसने उतारी पैराशूट की और खड़ा हुआ वो हवाई फायर किया कि ये मेरे नजदीक ना आए। फिर उसने भागना शुरू किया। फिर दाएं बाएं से और लोग भी आ गए, लेकिन नजदीक उसके कोई भी नहीं जाता, सब दूर दूर रहते हैं कि मतलब हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर कोई फायर करे। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा, मैंने तो उसको पत्थर भी मारे हैं। अच्छा। यकीन करें, पत्थर भी मारे हैं। वो एक पहाड़ी से गिरा भी, गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ, लेकिन मैंने उसको पत्थर मारे। मैंने बोला आप भाग रहे थे आप पीछे? भागे नहीं, आप खड़े हो जाएं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको पकड़ूंगा तो आपको अरेस्ट करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। उस आप अकेले थे? उस टाइम में अकेला। फिर और लोग आ गए? फिर मैंने आवाज़ दी, हमारा एक आर्मी का नौजवान है, वो अभी रिटायरमेंट आया, उसके पास बंदूक थी। मैंने उसको बंदूक लेके आगे आए और इसको यहाँ काबू करें। हाँ। वो तो आया, लेकिन उसके आने से पहले जो है ना उसने एक छलांग लगाई। ऐसा नाला आ गया पानी का, पानी में छलांग लगाया। छलांग लगाने के बाद उसने पानी पिया, नाले का पानी पिया। नाले का पानी पिया। फिर वो भागा। जब भागा तो थोड़े आगे गया तो हमारे दो पाक आर्मी के नौजवान वो आ गए, उन्होंने आगे हवाई फायर किया। उस टाइम तो मुझे भी उनका नाम नहीं पता था, लेकिन एक कैप्टन साहब के, एक सिपाही अकरम का उसका मैं नाम जानता हूँ। तो हवाई फायर किया। जब भी उन्होंने हवाई फायर किया था उसने अपना पिस्टल नीचे रखा और हाथ दोनों ऊपर खड़े करके हैंड अप करके हैंड अप किया था। मैंने उसको बाजू से साथ जीता, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं उसको पीछे ऐसा बाजू करके उसको गिराया पानी में। गिराने के बाद उसको मैंने मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो उसको जख्म इधर हो गया, ये सिर में जख्मी हो गया और मेरे कपड़े भी सब खराब हो गए, खून। लेकिन वो जो कैप्टन साहब थे उन्होंने बोला कि चाचा अभी इसको मारना नहीं है, ये हमारे अंडर में आ गया है, ये अभी हैंड अप कर गया, अभी इसको मारना है। फिर दूर से उसको पकड़ा, पकड़ के तो सीधे एक आर्मी की गाड़ी थी, जीप थी, वहाँ ले गए। वो तो फटे चाहिए, वो चलते हुए लेकर आए थे और लोग पीछे पीछे आ रहे थे। सब लोग क्या कर रहे थे लोग उस वक्त? बस लोग तो फिर नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के, हिंद के खिलाफ लगा रहे। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के आपने भी नारे लगाए? मजा आया होगा। कैसे लगाया था? पाकिस्तान जिंदाबाद, सही, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बस ये हमारे नारे। मेरे आंसू आ गए हैं बात सुन के। इमेजिन के वो क्या वक्त होगा। हम लोग ये बॉर्डर में रहते हैं, बॉर्डर के एरिए में। यहाँ तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग दिलेर हैं, डरने वाले नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी इधर कोई दरिंदा ऐसी हरकत करता है तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और फिर जब भारत गए अभिनंदन तो उनको तो मेडल मिल गए, तो आपको क्या लगता है किस बात पे उनको मेडल मिला है? मेडल तो उसको अगर पानी पीने से ना लिखे या वो कागज खाने पे, कागज खाने से मिल सकता है। हाँ, बाकी तो उसको जनाब जो है ना और तो क्रेडिट उसको कुछ भी नहीं मिलता था। यस, हाँ, या चाय पी, चाय तो बाद में, चाय तो हमने पिलाई। हाँ, वो तो आर्मी वालों ने पिलाई। ठीक ठीक। तो अगर आपको वो हैंड्स अप कर देता तो फिर तो आप उसको ना मारते है ना? फिर आप हैंड अप कर देता तो उसको मारते नहीं, फिर हम पाक आर्मी के हवाले करते।
تو پھر اب آپ کا گھر تو لوگ دیکھنے آتے ہوں گے کہ یہاں پہ وہ گرا تھا بہت زیادہ. یہ آتے ہیں نا, میں نے ان کو پورا بتایا بھی کہ یہاں گرا, میں یہاں کھڑا تھا, ایسے باتیں نہیں, ایسے باتیں. تو اب یہ کہانی تو ساری عمر سنانی چاہیے. کہ ہورا گاؤں کی ویسے مجھے کچھ بارے میں بتائیں کہ کس لیے مشہور ہے یہ جو یہ علاقہ ہے؟ جی, کتنا پرانا ہے, کس لیے مشہور ہے؟ یہ تو ہم لوگ تو پیدا ہی یہاں پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے آباء و اجداد سب یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو پہلے مشہور نہیں تھا, اب مشہور ہو گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہورا مشہور ہوا ہے ابھینندن کی وجہ سے. ہورا مشہور ابھینندن کی وجہ سے. چلیں, ابھینندن صاحب یہ گاؤں ہے جو بتا رہے ہیں کتنا پرانا گاؤں ہے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ادھر آ کے اب اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے. مشہور کر دیا بس. ایک کہانی آپ کو عبدالرحمان صاحب کی امیزنگ سٹوری انہوں نے بتایا ہے. رائٹ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ان پاکستان. اور کانٹیکٹ دیکھیے آپ پاکستانیوں کی, جو ہماری ایک ایز اے نیشن ہمارا خمیر ہے, ہم بہادر قوم ہے, وہ آپ کو سب نظر آتی ہے. اور یہ بھی نظر آتی ہے کہ کتنے ہم ایموشنل ہیں, کتنے اٹیچڈ ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی فورسز کے ساتھ, اور کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی نظر اندازی یہاں پہ شامل. ہم نے ابھی تک آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ سنایا ہے, جس وقت ابھینندن یہاں پر آئے, کس طریقے سے عبدالرحمان صاحب وہاں پر پہنچے, گاؤں کے لوگ کیسے جمع ہوئے, کس طریقے سے ان کو لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا. اور اگر پاکستان آرمی اس وقت نہ پہنچتی تو بہت زیادہ تشدد ہو سکتا تھا ابھینندن پہ. لوگوں کے جذبات اس وقت یہی تھے. جب آپ اس طریقے سے کسی ملک میں در اندازی کرتے ہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ آپ کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کریں گے. آپ کسی کے ملک میں ان اناؤنسڈ کی جارحیت کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ہی سلوک ہوتا ہے. پھر پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن فینٹاسٹک ٹیم لائی پاکستان آرمی نے, اور اس وقت پہنچے وہاں پر کیپٹن عرفان, جنہوں نے وہاں سے لوگوں سے ان کو چھڑایا. اب وہ میجر ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ میجر عرفان. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. سو میجر صاحب, یہ تو ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. کیسے آپ نے ہم نے تو پوری کہانی تک سنی ہے, پھر جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ جی میم, یہ 27 فروری تقریباً 10 بجے کے ٹائم تھا. جی. اور اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو پیراشوٹ ہے اور جو ایئر کرافٹ ہے اس کا ریکیج نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو ہمیں جیسے ہی آرڈر ملے, آئی along with my troops, we just reached towards the site. اور جی, اور وہاں ایک چھوٹی سی رچ تھی. ہم اس رچ کے اوپر جب چڑھیں تو اس ٹائم تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا, اور وہ نیچے کھیت میں بھاگ رہا تھا. ایک پیراشوٹ جو ایک یہ آپ نے پہلا منظر تھا. جی, پہلا منظر تھا جب ہم نے سے دیکھا تو وہ کھیت میں بھاگ رہا تھا, اور اس کے پیچھے تقریباً 200 سے 300 سویلینز تھے, اور اسے 300 سویلینز اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. جی. تو لکیلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی کھیت سے آگے ایک چھوٹا سا سیزنل نلا تھا, جیسے ہی وہاں اترتا ہے تو آگے سے بھی سویلین آ جاتے ہیں اور پیچھے سے بھی سویلین لگے ہوئے تھے, تو وہاں سٹک ہو جاتا ہے. ہی گاٹ انسرکلڈ ہے. تو مین وائل میں اور میرے ساتھ جو سولجرز تھے ہم نے اس کو انسرکل کر لیا, اور آئی آرڈرڈ ہم ٹو ڈراپ دی گن فرسٹ. تو جب اس نے لیکن اس نے وہ سنا نہیں اس کو, اور اس نے پھر ایک دفعہ ایریل شاٹ کیا. وہ اتنے زیادہ آواز اور ہیو اینڈ کرائے تھا کہ ہی واز ناٹ ظاہر ہے, وہ سنا ہے کافی آواز باختہ تھے اس وقت, زیادہ آواز باختہ. پھر میں نے اسے شاؤٹ کیا, آئی شاؤٹڈ ایٹ ہم کہ پلیز ڈراپ دی گن. دین ہی تھرو دی ویپن انٹو دی واٹر. ڈid you say it's Pakistan Army? پہلے نام پلیز ڈراپ دی گن. ڈراپ دی گن. ٹھیک ہے. دین آئی شاؤٹڈ ایٹ ہم کہ ڈراپ دی گن. دین ہی تھرو دی ویپن انٹو دی واٹر. پھر جو میرے سولجر نے وہ ویپن اٹھایا, پھر وی ریکورڈ دیٹ پسٹل آلسو. دین پھر اس کے ہمارے ذہن میں تھا کہ کہیں اس کے پاس کوئی گرینیڈ وغیرہ نہ ہو. پھر جب ہم نے اسے سرچ کیا تو پھر اس کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے, سروس ریکارڈ اینڈ ادر کنفیڈینشیل تھنگس, پھر وہ ہمارے ریکارڈ میں آئیں, وہ پھر ہم نے ریکور کی. یہ سارے جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے فردر ٹروپس آ گئے. جو ٹروپس آئے پھر وہ چیزیں کنٹرول میں ہوئی, کیونکہ اس ٹائم تو شروع میں ہم 3 سولجرس تھے, جو میرے ساتھ سولجرس تھے, تو ہمارے 3 کے لیے 300 بندوں کو قابو کرنا مشکل تھا. تو لوگوں کے جذبات اس کو کتنے زیادہ تھے. یہ بھی ایک اللہ کی, آپ کہہ لیں کہ اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں بے آواز ہے, یا خود سے پروپیگنڈا کا جواب اللہ تعالیٰ سچائی کی صورت میں دیتے ہیں. کوئی طریقہ نہیں چھوڑتا بھارت, پاکستان اور پاکستان آرمی اور پاکستان فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہر وقت جھوٹ, ان کی آپ سمجھیں دکھتی رگ ہے پاکستان آرمی. لیکن اس دن ابھینندن جو کہ ایک انڈین سولجر ہے, انڈین آفیسر تھے, ان کی زندگی بچائی پاکستان آرمی نے. ابھی میں نے آپ کو لوگوں سے ملوایا جو وہاں پر موجود تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ if you were not there, if you had not conducted professionally, تو وہ نہ زندہ ہوتا. یہ ایسا ہی ہے. یس ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ نہ ہوتا کہ ہم نے اس کو زندہ پکڑنا ہے اور ہم وہاں نہ پہنچتے تو ممکن تھا کہ وہ وہاں زندہ نہ بچ پاتا. تو جیسے ہی ہمارے وہ پاس ہم نے اس کو سرنڈر کروایا,
تو پھر اس کے بعد کیا بات چیت ہوئی؟ یس اس میں بعد پھر جب اس سے نام پوچھا گیا تو اٹ واز ریٹن اونلی ابھی, سو اٹ واز کنفیوزنگ فار اس کہ واٹ از ابھی. دین آئی آسکڈ ہم ہز کمپلیٹ نیم, ہی سیڈ آئی ایم ابھینندن ورتھمان. پھر جب مین وائل ایسے بھی ہوتا ہے کہ باقی جو ٹرپس آتے ہیں تو اس ٹائم چونکہ صورتحال بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی, تو جب آئے پھر ہمیں ایک ایریل فائرنگ کرنا پڑی, لوگ جب ڈسپرس ہوئے پھر اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں تھا چونکہ اس کے نا بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی چہرے سے, مائنر بروزز تھے اس کے اوپر, تو پھر ہمارے ذہن میں تھا کہ اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے. تو پھر وہاں سے آگے نا پھر اسٹوری انفولڈ ہوتی ہے کہ پھر اس کو ہم نے فرسٹ ایڈ کے لیے آگے پھر ہمارے اس وقت لوگ اتنے منتشر تھے اور اتنے اشتعال میں تھے کہ آپ کو تو فرسٹ تھاٹ ہوگی پہلے نکالیں ان کو یہاں سے, ایسا ہی تھا؟ جی ایگزیکٹلی ایسے لوگ تو کہتے ہیں پتھر مار رہے تھے, ہم تو سب کچھ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ کیوں یہاں پہ آئے. یس ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں اور میرے ساتھ ایک سولجر تھے, ہم جب آگے رکے ہوئے تھے تو ایون دین لوگ ہمیں کراس کر کے اس کے پاس جا رہے تھے, اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو تو لکیلی ایسے ہوا کہ جب باقی فورسز آگے ہمارے باقی ٹروپس جیسے ہی پہنچے, کیپٹن حسیب تھے, کیپٹن معیز وہاں پہنچے, تو پھر صورتحال جو ہے نا وہ کافی کنٹرول میں آ گئی. پھر وہاں سے پھر اس کو ہم بٹ میجر عرفان اینڈ یو ور کیپٹن عرفان ایٹ دیٹ ٹائم, explain how was the moment you were the first person پاکستان آرمی کے, یہ کیسا آپ کو آنر لگتا ہے اپنے لیے؟ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ یاد رہے گا. تو وہ ایک ایونٹ یاد کر کے آج بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایک مطلب ایک ایسا ایونٹ تھا کہ وہ ہمیں شوٹ بھی کر سکتا تھا, ہم بڑا موت کو بڑا قریب سے بھی دیکھ رہے تھے. Why you joined پاکستان آرمی؟ یہ ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ایک عبادت ہے. جب آپ نے جوائن کیا تو آپ کی یقیناً ڈریمز ہوں گی. یس. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک بھارتی آ جائے گا اور میں اس کو پکڑ لوں گا, یہ سوچا تھا کبھی؟ نہیں, یہ کبھی نہیں سوچا تھا. تو اللہ تعالیٰ گیو مور دین یو وشڈ فار. مور دین وشڈ. بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بات ہے. اچھا مہربانی ہے. اچھا ایک ہم نے جو ہم آپ دیکھ رہے تھے پریس کانفرنس ہو رہی تھی ICR میں, ہم اٹینڈ کر رہے تھے وہاں پہ, تو ہم نے یہ سب وہاں سے دیکھا. آپ فرسٹ ہینڈ اس کو دیکھ رہے تھے. ہمارے پاس ویژولز آئی ہوئی جو لوگوں نے دیکھا, آپ نے انہیں بچایا, اور پھر ہمارے پاس فینٹاسٹک ٹی والے ویژولز آئے. بیچ میں کیا ہوا تھا ذرا یہ بتائیں. بیچ میں میم ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے بعد نا ہم اس کو جب لے کے گئے بلائنڈ فولڈ, ایک ہمارا پروسیجر ہوتا ہے, پھر وہاں سے پروسیجر تک وہاں سے آگے جو ہے نا پھر ہم جو میرا پروسیجر تھا وہاں تک ختم ہو گیا تھا. میرا جو ایکشن تھا وہ آگے پھر آگے انفولڈ ہوتا ہے کہ پھر کیسے وہ ٹی واز فینٹاسٹک والا ایک ایونٹ ہوا, ٹھیک ہے, جس کو فرسٹ ایڈ دی گئی, اس کے بعد بڑا وہ کمپوز ہو گیا, بڑا اس نے پھر بات چیت کی, اس کے بعد پھر باقی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. جو میرا تھا جو فرسٹ رسپانس کے طور پہ جو کام تھا وہ یہاں ختم ہوا. پھر اس کے بعد میں نے پھر اپنے سینئرس کو رپورٹ کیا اپنے چینل میں کہ یہ بندہ ہم نے پکڑ لیا, اور پھر ذرا آپ ریکیج وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایک ریسپانسبلٹی تھی ہمیں, ریکیج وغیرہ تھا, وہ پھر ایئر فورس کے اوبیسلی ٹروپس وہاں پہنچ گئے, وہ پھر انہوں نے سارا ہمیں اس کو ڈسپوز کرنے میں اور باقی اس کو کنسرن مطلب اس کا ڈسپوزل کرنے میں ہمیں اس کو انہوں نے اسسٹ کیا. رائٹ. سو جو اوور آل آپ کا فرسٹ امپریشن کیا ہوا تھا ان کو دیکھ کے, کیا لگ رہا تھا آپ کو کہ ہاؤ از ہی فیلنگ ابھینندن؟ انیشیلی اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ کنفیوز تھا, بیکاز ہی واز ناٹ نوئنگ آئی وڈ بی سروائیونگ. اس کے ذہن میں تھا کہ ابھی میں بچ نہیں پاؤں گا, بٹ جیسے ہی وہ ہمارے ہینڈز میں آیا اور ہمیں اس سے پتہ لگا کہ ناؤ آئی ایم ان ہینڈز آف پاکستان آرمی, تو ہی گاٹ ہمسیلف کمپوز. یس, اس نے سکھ کا سانس لیا کہ ناؤ آئی ایم سیف. یہ بھی آئی ہوپ انڈیا از لسننگ ٹو دیٹ کہ پاکستان آرمی کو دیکھ کے سکھ کا سانس لیا. یس ایگزیکٹلی, اینڈ ہی ریکگنائزز ان ون آف ہز کنورسیشن کہ دے آر ویری تھارو جینٹلمین پاکستان آرمی. یس. اچھا, آپ اس دن کے بعد آج یہاں پر آئے, آپ کہتے ہیں پوسٹڈ تھے آپ, اور پھر ادھر ہی, اور پھر آپ آبویسلی آپ پروموشن ہو گئی ہے, تو کیسی فیلنگ تھی یہاں پر آ کر؟ جی, دوبارہ وہ آ کے جگہ دیکھنا ایک بڑی یادگار ایونٹ ہوتا ہے اور بڑی وہ یادیں دوبارہ تازہ ہوتی ہیں. تو وہ ایک فیلنگ دوبارہ آتی ہے کہ یار کیسے کسی طرح ایک جو ہے نا دشمن آپ کے سرحدوں کو چیلنج کرتا ہے آ کے, اور کیسے جو ہے نا آپ کو وہ نیچا دکھتا ہے. تو جب آپ بتائے تھے, رپورٹ کرے تھے آبویسلی اپنے باسز کو, تو پھر اس وقت تو بڑے ایموشنل ہو رہے ہوں گے آپ, کہ ویسے ہی آپ نے بس روٹین میں بتا دیا کہ نہیں, روٹین میں نہیں, وہ ایک واقعی ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا. جب رپورٹ کیا وہ بڑا اپریشیٹ اس ٹائم کیا گیا, میرے سینئرز نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر اوبیسلی پھر وہ آگے جب چینل میں چیزیں گئیں تو بہت زیادہ اس چیز کو ہمارے جو ایفرٹ تھا خاص کر کے اس کو سیو کرنا, زندہ سیو کرنا, ایک بہت بڑی ایفرٹ. اگین بیکاز آئی نو آپ لوگوں کی ٹریننگ ہے, بٹ یہ ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ تھا, تو اپنے آپ کو اتنا کمپوز رکھنا, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ لوگوں کی, اور بالکل پروفیشنل کنڈکٹ کرنا, یہ مسٹ بی اے بٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ جذبات تو ظاہر ہے پاکستانی آپ لوگوں کے بھی تھے. سو وہ کیا ٹریننگ کے تھرو کیا, کیسے کیا؟ یس, یہ ہماری ٹریننگ کا بھی حصہ ہوتا ہے. ہمیں یہ سارا ایک ضبط کرانا, ایک ضبط ایک سولجر کے اندر کتنا ہونا چاہیے, یہ ہمیں ٹریننگ سے ہی سکھایا جاتا ہے. تو اوبیسلی اس چیز کو پھر ہم پریکٹیکلی ابھی دیکھ رہے تھے, تو پریکٹیکلی پھر اس کو ہم نے مینیفیسٹ کیا. پھر آپ نے کہا آپ فالو کر رہے ہیں ابھینندن صاحب کو, وہ ان کو تو میڈلز مل رہے ہیں, پاکستان کا وہ انڈیا کا ہائیسٹ میڈل ان کو مل گیا, ان کو ایوارڈ بھی ختم نہیں ہو رہا ہے, ریکگنیشن ہے.
किस चीज़ की मिल रही है आपके ख्याल से? मेरा तो ख्याल है उनको एक बुज़दिलाना कदम होगा, उसकी मिल रही होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक आप नाकामयाब मिशन करके जा रहे हैं वापस, और आप उसके ऊपर भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये तो उनकी सोचने की सलाहियत पे एक सवाल उठता है। तो आपको देखकर अजीब सा लगता है कि तो बंदा वही है, इसको वहाँ पे मेडल मिल गया? यस एग्जैक्टली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कैसे एक मेडल ले सकता है जो खुद यहाँ एक्सेप्ट करके जाता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। तो अभी वो दोबारा कभी सोच भी नहीं सकता कि वो किस फख्र से यहाँ आया था और फिर किस तरह से वो वापस गया है। सो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई सोचे ऐसे तो यू रेडी? Yes, we are ready to defend this motherland, and we will do it inshallah at all costs. It's a pleasure to talk to you, sir. You are our real life hero. Thank you, पाकिस्तान के आप हीरो हैं. Thank you so much. 27 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन है, हिस्टोरिकल इवेंट है. हम हमेशा कहते हैं कि नेशंस वही बड़ी होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं, मगर नेशंस को अपनी आप को आगे ले जाने के लिए एक और काम भी करना होता है. वो होता है अपने हीरोज़ को एक्नॉलेज करना, रुक कर उस अच्छे मोमेंट में वापस जाना जहाँ से हमारी कामयाबी जुड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, मगर साथ ही साथ इस जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये तमाम की तमाम जो आपके लिए एक बड़ा ऑनर है आपको लेकर दिया है, उनको एक्नॉलेज करना, उनको अप्रिशिएट करना. आज हम जब यहाँ पर आए थे GNN की टीम, तो हमारा वाहिद मकसद ये था उस पाकिस्तान की कहानी को जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसको कर्ब करें, हमारे जो हीरोज़ हैं उनको सेलिब्रेट करें, हमारे जो फोर्सेस हैं उनको सल्यूट करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा एक बार फिर हम ऐसे दिल से लगाएं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं. यकीनन पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का दिन था. पूरी दुनिया कई दफ़ा हमारे बारे में ऐसी बातें करती है कि हम दुखी भी हो जाते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला आपको याद कराता है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. सो 27 फरवरी का सच क्या है? आई होप वंस अगैन कि इंडिया इज़ वॉचिंग. सच तो ये है जो हमने आपको आज दिखा दिया है. पाकिस्तान जिंदाबाद.